पंजाब बार काउंसिल में तशरीफ़ लाए। इसी तरह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल जनाब बिशारतुल्लाह खान साहब, जनाब चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी चौधरी ताहिर शब्बीर साहब, जनाब प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान बेंच जनाब राना आसफ सईद साहब, जो फार्मरली आपके 2 दफ़ा मेंबर भी रह चुके हैं और चेयरमैन एग्जेक्टिव भी रह चुके हैं, मेरे छोटे भाई और अनथक जनाब मोहम्मद अहमद कयूम साहब, जो हर लम्हे, इसी तरह मेरी छोटी बहन रुशदा लोधी, वो चेयरमैन लीगल एजुकेशन है और चेयरमैन सेमिनार एंड सिम्पोजियम रुशदा लोधी, शी इज़ ऑलवेज वेरी एक्टिव, पर्टिकुलरली ये सेमिनार सिम्पोजियम में होते हुए भी बार वोकेशनल कोर्स के लिए, तलबा की बेहतरी के लिए, प्रोफेशन की प्रमोशन के लिए इनका सारों का, और तमाम स्टेज पे बैठे हुए मेरे अकाबरीन मेंबरान पंजाब बार काउंसिल, मैं अगर नाम गिनना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अगर इजाज़त दें तो मेरे सारे मेंबरान बार काउंसिल, राना अकरम साहब इजाज़त है मैं आपसे, तो मैं समझता हूं कि आप तमाम का यहाँ होना और यहाँ हमारे जो फैकल्टी है, जो दर्स देने वाले हैं, जो हर लम्हे पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ साथ चौधरी शरीफ साहब जैसे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं आज बार काउंसिल का एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल देख रहा हूँ। टू बी वेरी फेयर कि मैंने आपको ये बात एक याद करवाना चाहता हूँ कि ये लीगल एजुकेशन कमेटी की जब हमने पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूट की तो इसकी बहुत मुखालफत हुई थी, और मैं आपसे ये इजहार करना चाहूँगा कि अगर आप 2001 के अपने मिनट्स देखेंगे, राना आसफ भी उस दफ़ा वक्त मेरे साथ, चूँकि ये हाल नहीं हुआ करता था उस वक़्त, ये हाल तो उस वक़्त बनाया मैंने जब मैं वाइस चेयरमैन था, और यहाँ आपने देखा इनागुरेट भी इसको किया। उस वक़्त हमारा जो मीटिंग थी वो क्या अपना क्यानी हाल में, कराची शोदा हाल में हुई थी, और उसमें पहली दफ़ा मैंने बाहिसियत वाइस चेयरमैन हमारे बहुत सारे दोस्तों की मुखालफत के बावजूद पहली दफ़ा ये लीगल एजुकेशन कमेटी का इम्तिहान इंट्रोड्यूस करवाया था। और जब वो इम्तिहान इंट्रोड्यूस करवाया और ये कमेटी बनाई तो आप दोस्तों को बहुत, आप देखेंगे मिनट्स तो आपको ये कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। एजुकेशन से वाबस्ता होते हुए हमारे टीचर भी थे लॉ कॉलेज के, इवन दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लीगल एजुकेशन कमेटी एंड द टेस्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन मैं मरहूम शेख सलीम साहब का जिक्र कर रहा हूँ उनका, तो ये मैं इसलिए शुरू में हम कहते थे कि ये चीज़ें जो हैं इनका फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि आप देखते हैं कि जी तमाम हमारे मेंबरान ही जो हैं वो दोस्तों के पेपर पास कर देते हैं। हमने ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीज़ों की बुनियाद रखने से कभी कभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिफ़ाइन होते हुए चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। और ये आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से ये आपका अदारा जिस फॉर्म में आज मैं देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि आप तमाम मेंबरान बार काउंसिल की सपोर्ट से ये अदारा एक इंतहाई तवाना और हमारे आने वाले वकला के लिए एक इंतहाई रोशनी की किरण होगी। और उनको मुझे आज जब मैं सारों का नाम नहीं लेता, इसलिए मुझे आज बार काउंसिल में जैसे मैंने चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब का
عمر شریف، احمد پنسوتا اور یہ سارے، فیصل حنیف صاحب، سکندر، اور سارے، میں دوستوں کا نام لوں گا تو ٹائم کافی زیادہ ہو جائے گا. ان ساروں کا یہاں موجود ہونا اور تمام ٹیچرز کا، علیم بیگ چغتائی جیسے، یہ بڑی بات ہے. اسد جمال ہے، یہ ہارلم میں لٹریچر پہ کام کرتے ہیں، پڑھنے لکھنے پہ کام کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا یہاں پہ ہونا میرے لیے بڑی امید کی ایک کرن ہے. مامون پیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں، چودھری اسحاق صاحب، اور جناب پیچھے کشمیری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے وہ دوست ہیں، تنویر ہاشمی صاحب ہیں. تو میں جو بات کرنا چاہوں گا، میرے فائل یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا تھا کہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی جو ہے، اس کا ایک رول ہے، اور اس کے رول کو آپ نے مزید ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں یہاں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب لا منسٹر صاحب کا کہ اتنی لائرز فرینڈلی لیجسلیشن پوری تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی آپ نے ان 7-8 ماہ میں کر. مجھے یاد ہے کہ یہاں پنجاب بار کونسل کے پلیٹ فارم سے جب ڈرافٹ ساری بار کونسلوں نے بنایا تو مجھے ہر روز جناب سردار باسط خان بلوچ صاحب کہتے تھے کہ جی یہ لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یہ ہمارے الیکشن کا سلوگن ہے، یہ آنا چاہیے. تو جب ہماری تمام بار کونسلز کی میٹنگ اور ہائی کورٹ کے صدور کی میٹنگ ہوئی تو میں نے بحیثیت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ آپ کا ڈرافٹ جناب پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو پیش کیا. تو میں نے گزارش کی کہ یہ وکلاء کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے، تو آپ مہربانی فرمائیے کہ یہ اس پہ سارا جو انیشیٹو تھا وہ تارڑ صاحب کا ہی تھا، انہوں نے تارڑ صاحب کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تندہی سے تارڑ صاحب نے اس پہ کام کیا، چونکہ بہت زیادہ مخالفت ہوئی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس ایکٹ کی کتنی مخالفت ہوگی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک ویلڈ قانون کی صورت میں یہ ایکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طرح میں آپ تمام دوستوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج شاید ایک بات آ رہی ہے کہ جوڈیشری اور گورنمنٹ کا تنازعہ ہے، اور شاید اس میں ایک متنازعہ لیجسلیشن ہوئی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 5 نومبر 2011 5/11/2021 کا یہ ہمارا پہلا ریزولوشن ہے. میری جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی معرض وجود میں آئی 2021 میں، تو 5 نومبر کو پہلا ہمارا اجلاس ہوا. اس اجلاس کے میں 2-3 چیزیں جناب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی تھا دی ہاؤس یونانیمسلی ریزالوڈ اینڈ اپرووڈ دی abolish Article 175 of the Constitution for the purpose of appointment of proficient judges. دوسری یہ تھی قرارداد ہماری جو ہم نے پاس کی. The House unanimously resolved and approved to cautiously amend Article 184(3) of the Constitution by giving right of appeal to aggrieved parties before the new bench, and until the decision of such appeal, the original judgment should not be implemented in any manner. میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری اس وقت کی یہ ریزولوشن تھا. میں تیسرا جو اس کی کلاس 4 ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. دی ہاؤس یونانیمسلی
urge the Honorable Supreme Court to amend the Supreme Court 1980 Order 26, Rule 6, providing the opportunity for change of counsel in review petition before Honorable Supreme Court. یہ ہماری تیسرا یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس میں جو وکیل تبدیل نہیں کر سکتے وہ امینڈمنٹ کریں. اسی طرح اسی دن کی 5/11 کا تھا کہ دی ہاؤس فردر ریزالو ٹو مینٹین ہارمونیس ریلیشن بٹوین بینچ اینڈ بار for the betterment of institution, rule of law, independence of judiciary, and expect the same other way round, and to stay vigilant, irritant elements. Further, the House calls upon the Honorable Supreme Court to review and improve the case management system for speedy dispensation of justice. میں یہ اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے لا منسٹر صاحب نے جو پٹ کیا اس میں ہم نے رائٹ آف اپیل 184(3) کا مانگا, ہم نے چینج آف کونسل کا مانگا, ہم نے کیسز فکس کرنے کے لیے مانگا, جو انہوں نے اسی ایکٹ میں یہ فرمایا کہ ہر سپریم کورٹ میں کیس فائل ہونے والا 15 دن میں لگ جانا چاہیے, اس پہ اسٹے اپلیکیشن پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. 184(3) کا رائٹ آف اپیل بھی ہم نے مانگا, وہ بھی ہمیں مل گیا. اسی طرح چینج آف کونسل ریویو میں ہم نے مانگا, جو کہ آرٹیکل 10 میں بھی ہے کہ اپنی مرضی کا وکیل جو ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے, وہ بھی اسی ایکٹ میں آیا. یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے ریزولوشن جولائی میں کیا. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 27/7/2022 کو کیا. 27/7/2022 کو یہ کیا سپریم کورٹ نے ریزولوشن, جو میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ, یہ تھا 27/7/2022 کا ریزولوشن. whereas the House further demanded that the federal government immediately frame the legislation in terms of Article 191, جس کے تحت یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. یہ ساری جو پیش ہوا ہے امینڈمنٹ نہیں, لا پیش کیا گیا. 191 of the Constitution regulating the manner of exercise of jurisdiction of Supreme Court, and in particular, یہ میں آپ سے in particular to end the sole discretion of Chief Justice in relation to the constitution of benches, fixation of cases, and initiation of suo motu proceeding, and vest the same in committee comprising the 5 senior most judges of Supreme Court. یہ میں اس لیے آپ کے سامنے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت ڈیمانڈ کی تھی کہ 5 جج کی کمیٹی بنا دی جائے, انہوں نے 5 نہیں 3 کی بنا دی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بینچز کی تشکیل کے لیے یہ کمیٹی بنائی جائے, سو موٹو کی پاور کو سٹرکچر کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنے اس ہاؤس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ پہ, ہمارے مطالبے پہ یہ لا پاس ہوا ہے, نہ کہ اس کے پیچھے کوئی ایکسٹریمسٹ کنسیڈریشن. اور میں یہاں کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس لیے ہمارے دوسرے گروپ کے جو ان کے سربراہ ہیں, انہوں نے اس لیے اس لا کی سپورٹ کی کہ ہم نے جب 2001 میں اسی بار کونسل کا میں وائس چیئرمین تھا, آج سے 22-23 سال پہلے, تو اس وقت بھی ہماری یہ ڈیمانڈ تھی. اور وہ جب وہ سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ تھے 2003 میں, اس وقت بھی ہماری یہ ڈیمانڈ تھی.
اور ہماری آپ تمام جو پروسیڈنگز ہیں ان کو نکال کے دیکھیں تو آج میرے لیے یہ انتہائی تشویش اور دکھ کی بات ہے کہ پورے ملک میں پہلی بار ایک بل ابھی لا بنا نہیں، ابھی اسے نوٹیفائی نہیں کیا گیا، تو اس کو آپ نے دیکھا کہ پہلے عمل درآمد پہ سٹے کر دیا۔ میں آپ سے شیئر اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے، آپ تمام آج سے 20 سال پہلے، میں 22 سال پہلے اسی ادارے کا رکن تھا، اس کے بعد میں پاکستان بار کونسل میں ہوں۔ نہ آپ نے رہنا ہے نہ میں نے رہنا ہے، اس ادارے نے رہنا ہے، اس سپریم کورٹ نے رہنا ہے، اس ہائی کورٹ نے رہنا ہے، اس بار کونسل نے رہنا ہے، پاکستان بار کونسل نے رہنا ہے۔ اس لیے اگر چیزیں انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کا، محترم ہم جناب عمر عطا بندیال صاحب انتہائی قابل جج ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے شاید ادارے میں تقسیم کی وجہ سے وہ ان ساری سازشوں کا شکار ہو گئے۔ ادارے میں تقسیم کی وجہ سے وہ ایسے کام کر گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں نہ آئین دیتا ہے اجازت، نہ قانون دیتا۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو موجودہ حالات میں انہیں ادارے کی تقسیم کو ٹھیک کرنا چاہیے، تمام رفقائے کار کو اکٹھے کر کے ایک فل کورٹ میٹنگ کر کے، اور اگر آپ بینچ بھی بناتے ہیں تو اس شائبے اور اس تاثر کو دور کرنے کے لیے سینئر موسٹ ججز کا اس کی وجہ فیصلہ کسی ایک پارٹی کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ حکومت نہ رہنی ہے، نہ یہ جج رہنے ہیں، وقت کے جو پہیہ ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان مشکلات سے دوچار نہ ہوں جن کو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور میں ایک اور تارڑ صاحب آپ کا اکنالج کروں گا کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے جونیئر ججز کی ایلیویشن میں جو غلطی ووٹ دے کر کی اس کے لیے قوم سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کو اکنالج کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑے لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے۔ اس لیے انہی گزارشات کے ساتھ اور آج کی کمیٹی کو بار بار رشدہ، محمد احمد قیوم، ٹانگرا صاحب، نون صاحب، عرفان سعید صاحب، اجاز خان صاحب، زبی ناگرہ صاحب، عرفان حیات باجوہ صاحب، رانا سیف صاحب، بودلہ صاحب، مدر جویہ صاحب، راؤ شیراز صاحب، جعفر طیار صاحب، مدر پٹی صاحب، اور اشفاق کوٹ صاحب، اور بابرہ اکرم، ہماری چھوٹی بہن نئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، رانا اکرم صاحب، فاروق ڈوگر صاحب، لالا جونی صاحب، شمشاد باجوہ صاحب، اپنا راجہ ظفر اقبال صاحب، آصف شہزاد صاحب، جناب درالہ صاحب، طاہر شہباز کو اور شیخ زاہد صاحب کو سکپ کیا، میں ممبران کو بول رہا تھا، اسی طرح جناب حافظ عبد النعیم صاحب، عرفان صادق تارڑ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں امجد اقبال صاحب، میں ملک ریاض صاحب، وہ تو چیک بھی لینے والے ہیں ملک ریاض صاحب، ابھی منیر بھٹی صاحب ہمارے انشاءاللہ صدر، تو عرفان باجوہ صاحب کا سب سے پہلے نام لیا ہے۔ تو میں ساروں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام کا یہاں ہونا اور اس محفل کو رونق بخشنا۔ تو اگین تھینک یو ویری مچ وائس چیئرمین، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ دی چیئرمین۔ شیخ صاحب کا نام میں نے خاص طور پہ لیا، شیخ صاحب کا،
अपनी छोटी बहन से डरते हुए कि कहीं ये ना हो मेरे बर्थडे भी है। चलो हैप्पी बर्थडे